आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं ज़मीर रज़वी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की जड़ें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और दिफाई साजो सामान की तैयारी की मेक इन इंडिया पहल में पेवस्त हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज सुबह नई दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट के लिए 184 नए तामीरशुदा टाइप 7 मल्टी स्टोरी फ्लैट्स का इफ्तिताह करेंगे। मरकज़ आज 30 लाख किसानों को फसल बीमे के तौर पर 3,200 करोड़ रुपए तकसीम करेगा। इंतखाबी कमीशन ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी को साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में वोटर घोटाले के उनके इल्जामात पर नोटिस जारी किया है। भारत की खातून मुक्केबाजों निशा और मुस्कान ने बैंकॉक में 19 साल तक की एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता है और अन्नू रानी ने भुवनेश्वर में इंडियन ओपन 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल ब्रॉन्ज टूर में खवातीन के भाला फेंकने के मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का सहरा दिफाई साजो सामान की तैयारी में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की ताकत और मेक इन इंडिया पहल को दिया है। बेंगलुरु में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया ने नए भारत का नया चेहरा देखा है, क्योंकि मुल्क की मुसल्लह फौजों ने सरहद के उस पार काफ़ी अंदरूनी इलाकों में दहशतगर्दों के छिपने की जगहों को तबाह कर दिया और पाकिस्तान को चंद घंटे के अंदर अंदर पसपा होने पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। टेक्नोलॉजी में मजीद खुद किफालत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मसनूआत साजी में खामी और नुकसान से पाक मेयारात अपनाने के लिए कहा। जो इमर्जिंग फील्ड्स है हमें उनमें भी लीड लेने के लिए काम करना होगा। हमें मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बेंगलुरु और कर्नाटका की प्रेजेंस को और मजबूत करना और मेरा आग्रह है हमारे प्रोडक्ट्स जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के स्टैंडर्ड पर टॉप क्वालिटी के होने चाहिए, यानी बिना डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट हो और उन्हें बनाने का नेगेटिव इफेक्ट पर्यावरण पर भी न पड़े। जनाब मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने भारत को आईटी के आलमी नक्शे पर एक मकाम फराहम किया है और अब इसे उभरती हुई टेक्नोलॉजीज और मसनूआत साजी में कायदाना किरदार अदा करना चाहिए ताकि विकसित भारत का तस्वुर मुकम्मल हो सके। वज़ीर-ए-आज़म ने इस शहर को भारत के नए सिरे से तुलू होने की अलामत करार दिया, जहां फ़लसफ़ियाना विरासत और टेक्नोलॉजिकल महारत का इम्तिजाज है। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्नाटक, खासतौर पर बेंगलुरु के नौजवानों की सलाहियत की तारीफ की कि उनका आईटी से दिफाई सामान की तैयारी तक के शोबों में मुल्क की पेशरफ्त में अहम रोल है। उन्होंने ये तबसरा बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का इफ्तिताह करने और इस प्रोजेक्ट के तीसरे मरहले का संग बुनियाद रखने के बाद किया। येलो लाइन पर तकरीबन 7,160 करोड़ रुपए और इस प्रोजेक्ट के तीसरे मरहले पर 15,610 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर अरकान पार्लियामेंट के लिए टाइप 7 मल्टी स्टोरी फ्लैट्स का इफ्तिताह करेंगे। ये 184 फ्लैट्स हाल ही में तामीर किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस मौके पर रिहायशी जगहों पर सिंदूर का एक पौधा भी लगाएंगे। वो श्रमजीवियों से भी बातचीत करेंगे और इज्तिमा से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। ये रिहायशी कॉम्प्लेक्स इस अंदाज में तामीर किया गया है कि ये अपने अंदर खुद कफील है और सभी जदीद तरीन सहूलियात से लैस है ताकि अरकान पार्लियामेंट की कामकाज की सभी ज़रूरतें पूरी हों। इसमें माहौलियात के एतबार से पायदार खासियतें शामिल की गई हैं, जिनका ताल्लुक तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, काबिल तजदीद तवानाई और कचरे के मौसर बंदोबस्त से है। ये इमारत माजूर अफराद के लिए भी साजगार है। हर एक रिहायशी यूनिट तकरीबन 5,000 मुरब्बा फीट के अंदरूनी रकबे पर मुश्तमिल है, जिसमें रिहायशी और सरकारी कामकाज दोनों के लिए वाफर जगह मौजूद है। अरकान पार्लियामेंट अवामी नुमाइंदा होने के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा सकें, इसके लिए दफ्तरों, स्टाफ की रहने की जगहों और एक कम्युनिटी सेंटर भी तामीर किया गया है। ये सभी इमारतें इस तरह तामीर की गई हैं कि इन पर जलजले का कोई असर नहीं होगा। पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان راجستھان کے جھنجھنو میں آج ایک تقریب کے دوران پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کے تحت 30 لاکھ سے زیادہ کسانوں میں 3,200 کروڑ روپے سے زیادہ فصل بیمہ کے دعووں کی رقم تقسیم کریں گے۔ زراعت اور کسانوں کے بہبود کی وزارت نے بتایا کہ دعووں سے متعلق ادائیگیاں فائدوں کی راست منتقلی DBT کے ذریعے کسانوں کے بینک کھاتوں میں ڈیجیٹل طریقے سے سیدھے منتقل کی جائیں گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ تقریب کے دوران مدھیہ پردیش کے کسانوں کو 1,156 کروڑ، راجستھان کے کسانوں کو 1,121 کروڑ، چھتیس گڑھ کے کسانوں کو 150 کروڑ اور دیگر ریاستوں کے کسانوں کو 773 کروڑ روپے سیدھے منتقل کیے جائیں گے۔ اس تقریب میں جھنجھنو، سیکر، جے پور اور دیگر ضلعوں کے کسانوں کی شرکت کا امکان ہے۔ وہیں ملک کی دیگر ریاستوں کے لاکھوں کسان ورچوئل طریقے سے تقریب میں شامل ہوں گے۔ زراعت کی وزارت نے کہا ہے کہ سال 2016 میں اپنی شروعات کے بعد سے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا نے اب تک 78 کروڑ کسانوں کی درخواستوں پر کام کیا ہے اور 1,83,000 کروڑ روپے کے بیمہ دعووں کی رقم تقسیم کی ہے۔ یہ رقم کسانوں کی جانب سے کل 35,964 کروڑ روپے کے پریمیم کے بدلے ادا کی گئی ہے۔ دلی سے وشنو کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں کونین حیدر۔ یہ خبر نامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے انتخابی کمیشن نے کانگریس رہنما راہل گاندھی کو نوٹس جاری کیا ہے، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ سال 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران ووٹر گھوٹالے کے اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے دستاویزات پیش کریں۔ کرناٹک کے اعلیٰ انتخابی افسر کی جانب سے جاری ایک نوٹس میں جناب گاندھی سے کہا گیا ہے کہ وہ مہادیوا پورا اسمبلی حلقے میں ووٹوں کی چوری کے ان کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے دستاویزات فراہم کریں۔ یہ حلقہ بنگلورو وسطی لوک سبھا حلقے کا حصہ ہے۔ نوٹس میں 7 اگست کو نئی دلی میں اپوزیشن رہنما کی پریس کانفرنس کے بعد کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ ECI نے کہا ہے کہ دعووں کے حق میں دستاویزات فراہم کی جا سکتی ہیں تاکہ اس معاملے پر تفصیلی طور پر تحقیقات کرائی جا سکے۔ بھارت کے انتخابی کمیشن نے کانگریس رہنما راہل گاندھی کو جاری کیے گئے نوٹس کی ایک نقل ٹویٹ کی ہے۔ اس نوٹس پر کرناٹک کے CEO کے دستخط ہیں اور اس میں راہل گاندھی کو مخاطب کیا گیا ہے، جس میں ان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ دستاویزات فراہم کرے جن کی بنیاد پر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شکن رانی نام کی ایک ووٹر یا کسی نے بھی 2 بار ووٹ ڈالا ہے، تاکہ تفصیلی طور پر تحقیقات کی جا سکے۔ اس نوٹس میں کہا گیا ہے کہ راہل گاندھی نے جو 7 اگست کو پریس کانفرنس کی تھی، اس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ووٹر شکن رانی نے 2 بار ووٹ ڈالا ہے اور یہ انتخابی کمیشن کے اعداد و شمار کی بنیاد پر ہوا۔ جب کمیشن نے شکن رانی سے پوچھ تاچھ کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف 1 بار ووٹ دیا ہے، نہ کہ 2 بار۔ لہٰذا کمیشن متعلقہ دستاویزات دیکھنا چاہتا ہے جس کی بنیاد پر ووٹ چوری کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بنگلورو سے سدھندرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس سلیم۔ مہاراشٹر کے اعلیٰ انتخابی افسر نے بھی جناب گاندھی کو نوٹس جاری کیا ہے، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ چناؤ فہرستوں میں نااہل ووٹروں کو مبینہ طور پر شامل کیے جانے اور اہل ووٹروں کو خارج کیے جانے کے بارے میں 10 دن کے اندر اندر ایک دستخط شدہ حلف نامہ داخل کریں۔ اسی طرح کے ایک نوٹس میں ہریانہ کے CEO نے بھی راہل گاندھی سے کہا ہے کہ وہ چناؤ فہرستوں میں فرق سے متعلق اپنے دستاویزات 10 دن کے اندر اندر پیش کریں، جیسا کہ انہوں نے اس ریاست میں الزام لگایا ہے۔ ان دستاویزات کے ساتھ ساتھ ایک دستخط شدہ حلف نامہ بھی ہو جس میں انہوں نے اس کے سچ ہونے کی بات بھی کہی ہو۔ انتخابی کمیشن نے اس سے پہلے جناب گاندھی سے کہا تھا کہ وہ یا تو ضابطوں کے مطابق ایک باقاعدہ حلف نامہ داخل کریں یا جھوٹے الزامات لگانے پر ملک کے عوام سے معافی مانگیں۔ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ RSS نے بین برادری اتحاد کو فروغ دینے کی جانب ایک اہم اشارہ دیا ہے کہ وہ اندور میں 12 ستمبر کو ایک اہم سماجی ہم آہنگی کانفرنس کا اہتمام کرے گا۔ یہ کانفرنس عوام تک رسائی کی اس کی 100 سالہ مہم کے حصے کے طور پر منعقد کی جائے گی۔ یہ تقریب بریلینٹ کنونشن سینٹر پر منعقد کی جائے گی، جس میں مالوا خطے کے 180 سے زیادہ ذات اور برادری کے رہنما حصہ لیں گے، جس سے سب کی شمولیت والے مذاکرات اور ثقافتی میل جول پر سنگھ کی خاص توجہ اجاگر ہوتی ہے۔ کانفرنس کی صدارت RSS کے سر سنگھ چالک ڈاکٹر موہن بھاگوت کریں گے، جنہوں نے حالیہ مہینوں میں اندور کا کئی بار دورہ کیا ہے، جس سے سنگھ کی حکمت عملی کے خاکے میں اس شہر کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا اشارہ ملتا ہے۔ اتراکھنڈ میں حال ہی میں بادل پھٹنے کی وجہ سے ہونے والی تباہی کے بعد اتراکاشی کے ہرشل اور دھرالی میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ انتظامیہ، مسلح افواج اور دیگر ایجنسیوں نے صورتحال کو معمول پر لانے کی خاطر بڑے پیمانے پر اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے افسران کو راحت رسانی کی تمام کوششوں کو تیز کرنے کی ہدایت دی ہے۔
تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ اترکاشی میں راحت اور بچاؤ کارروائی تیزی سے جاری ہے۔ ہرشل کے مائکرو ہائیڈرو پروجیکٹ میں بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی ہے اور آس پاس کے علاقوں میں بجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے۔ وہیں گنگوتری قومی شاہراہ پر ڈبرانی تک سڑک رابطہ بحال کرنے کے لیے لیمچا گاڑ میں ایک بیلی پل تعمیر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے افسران کو ایک ہفتے کے اندر سرکاری اور نجی املاک کو ہونے والے نقصان کا جائزہ لینے کی ہدایت دی ہے۔ ابھی تک 1200 سے ادھک لوگوں کو ہیلی سیوا کے مادھیم سے ریسکیو کیا گیا اور ابھی بھی ہیلی سیوا ہماری چل رہی ہے۔ جو گنگوتری دھام، ہرسل، انیہ استھانوں پر آئے ہوئے تیرتھ یاتری تھے، ان سبھی کو نکالا گیا ہے۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے باگیشور، دہرادون، ٹہڑی، پوڑی اور نینی تال اضلاع میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ دوسری جانب زمینی تودے کھسکنے کے سبب بدری ناتھ قومی شاہراہ پر کئی مقامات پر گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی ہے اور سڑک سے ملبہ ہٹانے کی کوششیں جاری ہیں۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ جنوبی ترکیہ کے سندرگی میں زلزلہ آیا ہے جس کی شدت 6.1 درج کی گئی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کی ترکیہ کی ایجنسی AFAD نے بتایا کہ زلزلہ ملک کے جنوبی حصے کے کئی شہروں میں محسوس کیا گیا، جن میں استنبول اور سیاحوں میں مشہور ازمیر بھی شامل ہیں۔ ترکیہ کے میڈیا کے مطابق زلزلے کے دوران بالیکیسیر صوبے میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ 19 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کے ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت کی مکے بازوں نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی طرح تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک میں جاری اس چیمپئن شپ میں بھارت نے 14 تمغے حاصل کیے ہیں۔ بھارت کی کھلاڑی نشا نے 54 کلو گرام زمرے میں اور مسکان نے 57 کلو گرام کے زمرے میں سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ دیگر 5 کھلاڑیوں نے چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ مردوں کے فائنلز میں راہل کنڈو نے 75 کلو گرام زمرے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اسی طرح بھارت نے سونے کے 3، چاندی کے 7 اور کانسے کے 4 تمغوں سمیت کل 14 تمغے جیتے ہیں۔ ایتھلیٹکس میں اولمپک کھلاڑی انو رانی نے انڈین اوپن 2025 ورلڈ ایتھلیٹکس برونز لیول کانٹیننٹل ٹور میں خواتین کے بھالا پھینکنے کا خطاب جیت لیا ہے۔ انہوں نے اوڈیشہ کے بھونیشور کے کلنگا اسٹیڈیم میں کل اس کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ رانی نے سری لنکا کی NDL ہتراباگ لیکا کو ہراتے ہوئے 62.01 میٹر کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ دوسری جانب مردوں کے بھالا پھینکنے میں بھارت کے شیوم لوہا کارے نے 80.73 میٹر کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر اعظم مودی کے ذریعے بنگلورو میں 3 وندے بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے سے متعلق خبر کو اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے امریکہ کی جانب سے بھارت پر عائد کیے گئے ٹیرف پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے رد عمل سے متعلق خبر کو اپنے پہلے صفحے پر پیش کرتے ہوئے وزیر موصوف کے اس تبصرے کو نمایاں کیا ہے کہ بھارت دنیا کی سب سے مضبوط اور متحرک معیشت ہے۔ آپریشن سندور تینوں مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی کی بہترین مثال ہے۔ انقلاب نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان کے اس بیان کو اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ آسٹریلیا کی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل سائمن اسٹوارٹ کے دورہ ہند سے متعلق خبر کو روزنامہ پرتاپ، ہندوستان ایکسپریس اور کئی دیگر اخبارات نے بھی اپنے صفحے اول پر شائع کیا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آپریشن سندور کی جڑیں جدید ترین ٹیکنالوجی اور دفاعی سامان کی تیاری کی میک ان انڈیا پہل میں پیوست ہیں۔ وزیر اعظم آج صبح نئی دلی میں اراکین پارلیمنٹ کے لیے 184 نئے تعمیر شدہ ٹائپ 7 ملٹی اسٹوری فلیٹس کا افتتاح کریں گے۔ مرکز آج 30 لاکھ کسانوں کو فصل بیمے کے طور پر 3,200 کروڑ روپے تقسیم کرے گا۔ انتخابی کمیشن نے کانگریس رہنما راہل گاندھی کو سال 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں ووٹر گھوٹالے کے ان کے الزامات پر نوٹس جاری کیا ہے۔ بھارت کی خاتون مکے بازوں نشا اور مسکان نے بینکاک میں 19 سال تک کی ایشین مکے بازی چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتا ہے، اور انو رانی نے بھونیشور میں انڈین اوپن 2025 ورلڈ ایتھلیٹکس کانٹیننٹل برونز ٹور میں خواتین کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔